बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि इंसान की बेहतरी कुरान मजीद सीखने और सिखाने में है, और जब आदमी कुरान को सीखना शुरू करता है तो अल्लाह पाक उसके लिए सीखना आसान फरमा देते हैं। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, इस आयत का मफ़हूम भी यही है। चौथे पारे का ख़ुलासा पेश किया जाता है। चौथे पारा में 14 रकू हैं और इस पारे के अंदर 2 सूरतें हैं। सूरह आल इमरान की आखिरी 109 आयात हैं और सूरह निसा की इब्तदाई 23 आयात हैं। सूरह आल इमरान की आखिरी 109 आयात में 5 बातें इरशाद हुई हैं। एक तो खाना काबा के फ़ज़ाइल हैं, फिर बाहिमी जोड़ के मुतल्लिक़ बात है, 3 ग़ज़वात का ज़िक्र है और अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के बारे में तालीमात हैं, और आखिर में 4 अहम अहकाम बयान हुए हैं। सूरह निसा की इब्तदाई 23 आयात में 4 बातें इरशाद हुई हैं। एक तो यतीमों के हकूक़ बयान किए गए हैं, एक से ज़्यादा निकाह उसके अहकाम हैं, मीरास के मसाइल हैं, और महरम ख़वातीन कौन सी हैं उनका ज़िक्र है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। चौथे पारे के शुरू में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी महबूब और पसंदीदा चीज़ खर्च किया करो। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास। फिर बैतुल्लाह शरीफ की ख़ुसूसियात और फ़जीलत को बयान फरमाया कि ज़मीन पर सबसे पहली इबादत गाह काबतुल्लाह है। इसमें अहम निशानियाँ हैं जिनमें मकाम इब्राहीम, वो पत्थर जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर बैतुल्लाह की तामीर करते थे। ज़मज़म का कुआँ है, ज़मज़म वो पानी है जो हज़रत हाजरा के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वजह से निकला था, और हतीम भी शामिल हैं। जो शख्स हरम में दाखिल हो जाए उसे अमन मिल जाता है। उसके बाद हज की फ़र्ज़ियत के बारे में इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह ताला ने हज के फ़र्ज़ होने को बयान फरमाया है कि जो शख्स सफ़र वग़ैरह के अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो, पीछे अहले खाना के गुज़र बसर का इंतज़ाम भी हो और वहाँ क़याम का ख़र्चा भी हो, अगर औरत है तो महरम भी उसके साथ हो, तो ऐसे शख्स पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। फ़रीज़े हज अदा करने में कोताही नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बाहिमी जोड़ के मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि वो अल्लाह से डरते रहें जैसा कि उससे डरने का हक़ है। अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रखें और गिरोह दर गिरोह वो तक़सीम ना हो जाएं। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हक़ के तक़वा डरने का हक़ ये है कि अल्लाह ताला की इताअत की जाए, नाफरमानी ना की जाए, उसे याद रखा जाए, भुलाया ना जाए, उसका शुक्रिया अदा किया जाए और कुफ़रान नेमत ना किया जाए। इसके बाद कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उम्मत मुहम्मदिया की फ़जीलत बयान की गई है कि इसकी खसूसियत यह है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, अमर बिल मारूफ़ करते हैं और नही अनिल मुनकर भी करते हैं। अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का बहुत एहतमाम करना चाहिए। जो जायज़ असबाब हैं नेकी की तरफ लाने के, उनको इख्तियार करना चाहिए, और जो जायज़ असबाब हैं गुनाह से बचने के, उनको इख्तियार करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, जिसका दिल चाहता है कि उसका शुमार इस उम्मत में से हो, उसे चाहिए कि वो इस बारे में अल्लाह की शर्त को पूरा करे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम नेकी का हुक्म देते रहो और बुराई से रोकते रहो, वरना मुमकिन है कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर अपना अज़ाब मुसल्लत कर दे, फिर तुम उससे दुआएं मांगोगे मगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। ये तिरमिज़ी और इब्न माजा में हदीस है। इसलिए आदमी को अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर जिस दर्जे में भी इंसान कर सकता है करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ू बितानतम मिन दूनिकुम। इस आयत शरीफ़ा में मुनाफिकीन और कुफ़ार से क़ल्बी दोस्ती लगाने से मना किया गया है और उसके 4 असबाब बताए गए हैं। पहला ये कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने में
کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو۔ تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی علانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد غزوات کا ذکر ہے، یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد، لیکن یہاں تفصیل سے غزوہ احد کا ذکر ہے جو کہ 55 آیات پر مشتمل ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس نے حق اور باطل کا فیصلہ کیا وہ جنگ بدر ہے، جس میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی۔ انہوں نے اس کا انتقام لینے کے لیے خوب تیاری کی۔ 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ اولاً مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن پھر مسلمانوں کی اجتہادی خطا، یعنی جبل رماد پر جو 50 افراد کا دستہ متعین تھا وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، جس سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان غزوات کے ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام جہاد ہی سے غالب آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندر جہاد کا کتنا شوق تھا، اور اپنے آپ کو، اپنے جان مال کو ہر وقت اللہ کے راستے میں کیسے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحا کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں جنگ کے اہداف پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ آیا ہوں، اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو جانے کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام کے ایمان و یقین اور عزم وفا کا کہ ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں، زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھال ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور انتہائی تیزی سے سفر کرتے ہوئے مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ اس غزوہ کو حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوہ کا تذکر کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ رب العزت نے کامیابی کے 4 اصول بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے صبر، دین پر جمے رہنا اور مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا۔ دوسرا مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ تیسرا مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلہ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ چوتھا تقوی، ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس کے بعد سورۃ النساء شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ النساء کا ایک پاؤ چوتھے پارے کے اندر آیا ہے۔ اس میں 176 آیات ہیں۔ اس کو سورۃ النساء کبریٰ یعنی بڑی سورۃ النساء، اور 28 پارہ میں جو سورۃ الطلاق ہے اس کو سورۃ النساء کسرہ یعنی چھوٹی سورۃ النساء کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسے سورۃ النساء کا نام دیا گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، البتہ عورتوں کے نام سے سورت نازل فرمائی ہے۔ خواتین کو کس قدر عظمت دی ہے۔ اب اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونا کہ اسلام عورت کو عظمت نہیں دیتا، حقوق کا خیال نہیں رکھتا، یہ ناانصافی ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ عورت کے حقوق بیان کیے ہیں اور عزت بھی دی ہے، مگر کوتاہی ہماری ہے
کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ سورۃ النساء میں یتیموں کے مال کی حفاظت کے بارے میں ارشاد ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے، نہ ہی اسے کھائیں اور نہ ہی ان کے عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد تعدد ازواج کا بیان ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ نے تعدد ازواج کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ ایک سے زائد 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ضروری نہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس طاقت و ہمت ہو، اسباب ہوں، عدل کرتا ہو تو ذہن نشین فرما لیں کہ ایک سے زائد شادیاں کرنے والا افضل ہے، لیکن اگر حقوق ادا نہ کر سکتا ہو تو اس پر مواخذہ بھی سخت ہے۔ اگر ایک سے زائد شادیوں پر قوت و طاقت نہ ہو، اسباب نہ ہوں اور حقوق ادا نہ کر سکتا ہو تو پھر ایک ہی نکاح پر اکتفا کرنا بہتر ہے۔ تعدد ازواج کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر وہ رواج کسی قید اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، نہ تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا، پھر ان میں سے جس کے حقوق چاہتا ادا کرتا اور جسے چاہتا معلق رکھتا۔ اسے نہ تو طلاق دی جاتی اور نہ ہی اس کے ازدواجی اور معاشی حقوق ادا کیے جاتے۔ اسے آپ زندہ شوہر والی بیوہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسلام نے تعداد بھی متعین کر دی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض قرار دیا۔ یورپ کی بد تہذیب جو پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، وہ قانونی اعتبار سے تو ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق رکھنے کو جائز قرار نہیں دیتی، البتہ غیر قانونی طور پر جتنی بھی عورتوں سے تعلق قائم کر لیا جائے تو اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتی۔ اس افسوسناک حقیقت کا اعتراف کیسے کیا جائے کہ بہت سے نام نہاد مسلمان بھی ذہنی اور عملی طور پر اسی لعنتی تہذیب کے ہم نوا دکھائی دیتے ہیں۔ آیت نمبر 11 اور 14 میں میراث کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اہل عرب کا مقولہ تھا ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اس جاہلانہ اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے ظلم کا خاتمہ کیا اور بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ میراث کے متعلق 5 اہم مسائل بیان ہوئے ہیں، اس قید کے ساتھ کہ پہلے وصیت ادا کی جائے اور اس کے بعد قرض ادا کیا جائے، اس کے بعد بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا۔ نمبر 2، اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کا 1/3۔ نمبر 3، اولاد ہونے کی صورت میں ماں اور باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ نمبر 4، بیوہ کو اولاد ہونے کی صورت 8واں حصہ اور نہ ہونے کی صورت میں 1/4 ملے گا، جبکہ خاوند کو اولاد ہونے کی صورت میں 1/4 اور نہ ہونے کی صورت میں نصف ملے گا۔ نمبر 5، میت کی اولاد اور باپ نہ ہونے کی صورت میں ماں شریک بہن بھائیوں میں 1/3 حصہ برابر تقسیم ہوگا، اور اگر وہ اکلوتا ہو تو اسے چھٹا حصہ ملے گا۔ پارہ کے آخر میں محرمات کا بیان ہے، حرمت علیکم امہاتکم، محرمات کو بیان فرمایا، یعنی کس سے نکاح کرنا جائز ہے اور کس سے ناجائز ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نکاح حرام ہونے کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں۔ ایک ہے نسب، یعنی جو خونی رشتے ہیں۔ نمبر 2 رضاعت ہے، یعنی دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3 مصاہرت ہے، شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں۔ کسی عورت سے نکاح اور رخصتی ہو گئی تو اس کی والدہ یعنی اپنی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب ان 12 محرمات کا بیان کرتے ہیں جن سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا
اور ان سے پردہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان میں مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، رضائی مائیں ہیں، رضائی بہنیں ہیں، ساسیں ہیں، سوتیلی بیٹیاں ہیں اور بہو ہیں۔ یہ 12 ہر آدمی کے محرم بنتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔